अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतर काज़मी। आज पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब की अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब से मुलाकात हो रही है। ये एक गैर मामूली मुलाकात है, एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी और उसके बाद मोदी साहब पाकिस्तान के हवाले से बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते रहे, लेकिन अमेरिका की जानिब से कोई ख़ास, जिसे आप कह सकते हैं कि घास नहीं डाला गया भारत को। और अब आज मोदी साहब की भी बात हुई डोनाल्ड ट्रंप साहब से, उसके बाद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात। तो ये मामलात किस तरफ जा रहे हैं खित्ते के अंदर, आपको पता है एक बड़ी जंग का ख़तरा भी है। इन सारे मामलात पे गुफ्तगू करेंगे। उसके साथ साथ मखसूस नशिस्तों वाला केस भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होपफुल है कि उनको ये सीटें मिलेंगी, उस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। और दीगर जो पाकिस्तान के अंदर मामलात चल रहे हैं, कोशिश करेंगे कि अपने मेहमानों से उनके ऊपर भी रोशनी डलवाएं। इन सारे मामलात पे गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियो में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं दिफाई तजियाकार मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाहिद खटक साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार नसरुल्लाह मलिक साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, मलिक साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जनरल साहब, गैर मामूली ये मुलाकात है टू बी ऑनेस्ट, एक ऐसे मौके पे कि जहाँ पे हमारी इंडिया के साथ जंग हुई और उस पर फिर पूरी दुनिया ने देखा जो पाकिस्तान ने वो जंग जीती भी, और फिर हमने देखा कि अमेरिका के एटीट्यूड में तब्दीली आई। ये वही अमेरिका है जिसने कुछ दिन पहले बयान दिया था कि इंडिया छोटी मोटी कार्रवाई कर ले, बड़ी जंग ना करे। मतलब एक तरह से उन्होंने इजाज़त दे दी थी कि आप मार लें थोड़ा बहुत पाकिस्तान को। इस मौके के ऊपर अब ट्रंप का फील्ड मार्शल साहब से मिलना कितना सिग्निफिकेंट है, किस तरह आप इसको देखते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अतर साहब, सबसे पहले तो थैंक यू फॉर द इनवाइट, और नसरुल्लाह साहब को और शाहिद साहब को बहुत सलाम। देखिए, आई थिंक मोस्ट क्रिटिकल मोमेंट फॉर दी साउथ एशिया जी, जिसके बीच में ये मुलाकात हो रही है। हम अभी ताज़ा एक वॉर के तो अंदर हैं, लेकिन एक इवेंट से निकले हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह विद द परफॉर्मेंस ऑफ द नेशन पाकिस्तान मिलिट्री उसमें से सक्सेसफुल होकर निकले। और जब आप जीत कर निकलते हैं और आपने मैनिफेस्ट किया होता है, वट आपने मैनिफेस्ट किया क्या है जिसको अमेरिका बड़े गौर से देख रहा है। उसने आपकी डिफेंस देख ली है, उसने आपका डिफेंस देख ली है, उसने आपकी पोटेंशियल देख ली है, और उसने आपकी कौम का रिजॉल्व देख लिया है। इन चारों चीज़ों को देखने के बाद उसने उसके ज़हन में एक इमेज, जो नेगेटिव इमेज था, यही चीज़ें उन्होंने, अगर याद होगा तो पुलवामा के बाद भी यही पूरे का पूरा स्क्रिप्ट पाकिस्तान के ऊपर अप्लाई किया था कि इंडिया को एक थोड़ा सा मौका दे दें, वो एक आध जगह अटैक करेगा। उस वक्त भी पाकिस्तान ने सीरियस स्टैंड लिया था। मिलिट्री लीडरशिप को उस वक्त भी कोई डाउट नहीं था, पॉलिटिकल लीडरशिप को भी कोई डाउट नहीं था कि हम पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया को कोई एक्शन करे तो रिटेलिएट करेंगे। अभी भी आपने देखा कि पाकिस्तान ने उनको एक सर्टेन लेवल से आगे, जेडी वैंस के जाके स्टेटमेंट वाज डिफरेंट, और जब वॉर खुली है तो थिंग्स वर टोटली डिफरेंट। और पाकिस्तान ने उन्हें कहा जी कि हम बिल्कुल इनको अलाउ नहीं करेंगे। आज विक्रम मिस्री ने उस चीज़ को कंफर्म भी कर दिया, उनके सेक्रेटरी खारजा ने, कि हमें अमेरिका की तरफ से बता दिया गया था कि पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। और वही बात है जो हमारी, आपको DGSPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी याद होगी कि अपने वक्त, अपने मुकर्रर वक्त और चॉइस के वक्त हम देखेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे और दुनिया देखेगी, और वही हुआ। तो अमेरिका उस कॉन्टेक्स्ट में अब पाकिस्तान को देख रहा है। उसके जो आप समझते हैं जो फील्ड मार्शल साहब को आज होस्ट कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब लंच पे, उसमें इस जंग का, इस इवेंट का एक बड़ा किरदार है, जो जिस तरीके से पाकिस्तान ने ये जंग लड़ी? देखिए, ये तो डेफिनेटली जो फील्ड मार्शल हैं वो उनका शुक्रिया भी अदा करेंगे, द वे अमेरिकन्स ने अपने कंसर्न शो किए। देखिए, और कश्मीर का बार बार जिक्र भी, कश्मीर का अभी 14 से 15 दफा वो जिक्र कर चुके हैं, फिर अपनी ऑफर कर चुके हैं कि जी हम इस पे मेडिएशन कराने को तैयार हैं अगर आप उस पे। तो इसका मतलब है पाकिस्तान को अ पावर टू रेकन विद, देयर इज नो डाउट इन दिस। उनके सेकेंडली जो वॉच डॉग है इधर, जिसको उन्होंने बनाया था, तो वो एक नकली, उनको वो जो दुख हुआ है कि यार हमने इस पे इन्वेस्ट किया हुआ है और पाकिस्तान ने इसको चेकमेट किया। तो इसका मतलब है इसको, पाकिस्तान को आप ऑर्डिनरी तरीके से या उसी तरीके से बुलिश एटीट्यूड या इग्नोर, देखे ना, ट्रंप जब से प्रेसिडेंट बने और इस इवेंट तक, पाकिस्तान इज मिसिंग इन द स्टोरी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इन ऑल एस्पेक्ट्स। पाकिस्तान नहीं स्टैंड फिगर आउट कर रहा, और अचानक पाकिस्तान इंपॉर्टेंट हो जाता है। पाकिस्तान अपनी परफॉर्मेंस पे हुआ है, अपनी चीजों पे हुआ, और इंडिया ने इतना लो खेला है। मैं तो आज फील्ड मार्शल साहब के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज समझ रहा हूं ना, वो ये है कि वो इंडिया की जो बातें जब उनको बताएंगे, वो इतनी सती लेवल का दुश्मन है हमारा कि वो ये करता है वो करता है, जैसे वो नहीं, बच्चों की कोई बात बड़ों में डिस्कस नहीं हो सकती, तो इतने सती। मैं इसके ऊपर आऊंगा कि वहां पे क्या बात हो सकती है पोटेंशियली, उसके ऊपर मैं आऊंगा। शायद साहब मैं आपके पास भी आता हूं, लेकिन मैं तजिया पहले ले लूं, फिर इसकी थोड़ी सी सियासी साइड भी देखते हैं। मलिक साहब, आज तो ट्रंप साहब ने यह कह दिया कि पाकिस्तान एक मजबूत जौहरी ताकत है।
آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹرمپ کے جو خیالات ہیں یہ کچھ ایونٹس کے بعد بدلے ہیں؟ کیا ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ یہ غیر معمولی واقعہ ہے کہ اس طرح کا ایک ایونٹ ہوا، اس کے بعد فیلڈ مارشل صاحب یو ایس اے میں موجود ہیں، اب ٹرمپ صاحب ان کو ہوسٹ کر رہے ہیں، اس ساری چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ شکریہ عاطف صاحب. دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے پاکستان نے اپنا کردار ادا کیا، اور خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں ہمیں یہ کریڈٹ بھی دینا چاہیے کہ آرمی چیف فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر نے جس جرأت اور بہادری کے ساتھ، خاص طور پہ جب ہمارے اوپر ہندوستان حملہ آور ہوا، اس وقت جو ڈیسیژنز کیے اور جو رسپانس دیا، اس سے پاکستان کی پوری دنیا میں عزت میں اضافہ بھی ہوا، اور پاکستان کی دفاعی جو صلاحیت ہے اس نے اپنا لوہا منوا لیا. امریکی پریزیڈنٹ کے لیے یا امریکی حکام کے لیے، ان کی فورسز کے لیے اور اس ریجن کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ ایک حیران کن فتح تھی، کیونکہ یہ توقع کی جا رہی تھی. جس طریقے سے کہا جاتا تھا ہندوستان ایک بہت بڑی فوجی طاقت ہے، بڑے زوم کے اندر مبتلا ہے، بڑے تکبر میں ہندوستان آیا ہوا تھا، اور جس طریقے سے ہندوستان کو جو ہے وہ شکست کا سامنا کرنا پڑا، اس سے اللہ کا یہ شکر ہے کہ پاکستان کی پوری دنیا میں ایک حیثیت کو تسلیم کیا گیا. پھر جس طریقے سے جب وہ حملہ آور ہوئے، جو اسٹریٹجی اختیار کی پاک فوج کے سربراہ نے، اور جو آپریشن ترتیب دیا گیا، جنرل صاحب نے بڑے اس پہ مجھ سے زیادہ چیزوں سے باخبر بھی ہیں اور جانتے بھی ہیں کہ یہ شاید جو ہے جس جواب کا ہندوستان نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا اس کو اس کا ملا. اس سے ایک تو ہندوستان کو عالمی سطح پہ تنہائی کا سامنا کرنا پڑا، اسے ایک ذلت آمیز شکست کا سامنا کرنا پڑا. دوسری طرف پاکستان کو اللہ نے یہ موقع دیا کہ پاکستان کو جو لوگ کہتے تھے سفارتی سطح پہ تنہا ہیں، ہمیں پوری دنیا سے حمایت بھی ملی، اور خاص طور پہ اگر ہم امریکہ، چین، مڈل ایسٹ کی بات کریں، تمام ممالک نے پاکستان کے اس ٹانس کو بھی سراہا کہ ہم نے کوئی جارحیت کی سوچ کے ساتھ اس جنگ کا آغاز نہیں کیا، بلکہ جنگ ہمارے اوپر مسلط کی گئی تھی. اب یہ دورہ جس کا ذکر آپ نے بھی کیا، میں سمجھتا ہوں یہ ایک تاریخی دورہ ہے، اور ایک تاریخی ملاقات اس لیے ہے کہ اگر پچھلے 10 سال کی آپ تاریخ کو سامنے رکھیں تو دو جو ہمارے آرمی چیف گزرے، جس میں جنرل راحیل شریف صاحب تھے اور جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب تھے. 2015 میں جنرل راحیل گئے واشنگٹن، اور 2022 جنرل قمر جاوید باجوہ واشنگٹن گئے. ان کی دفاعی جو ہے وہ میٹنگز تھی، ان کی تمام مصروفیات مرکوز رہی دفاعی معاملات کے اوپر. لیکن اس سے پہلے اگر جنرل مشرف نے امریکی پریزیڈنٹ سے ملاقات کی، وہ بھی بطور صدر پاکستان تھی، بطور آرمی چیف نہیں تھی. لیکن آرمی چیف فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کو ظہرانہ دینا، کابینہ کی ملاقات طے کرنا، پریزیڈنٹ کا خود ملنا، میں سمجھتا ہوں یہ بڑا امپارٹنٹ ہے اس ریجن کے لیے اور پاکستان کے لیے. اب اگر دیکھا جائے اس دورے کی مصروفیات کے بارے میں یا بات چیت کے بارے میں بہت کچھ کہا جا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ 3 چیزیں بڑی امپارٹنٹ ہوں گی. پہلی چیز پاکستان اور ہندوستان کے ساتھ تعلقات اور جو جنگی صورتحال سے ہم گزرے، پہلی پاکستان کے معاشی حالات، پاکستان میں سرمایہ کاری، اس ریجن کے اندر پاکستان کا کردار، اور اس وقت جو دنیا کو ایک امن کے خطرات کا سامنا ہے اس میں پاکستان کی حیثیت کو تسلیم کیا جا رہا ہے. ابھی چند لمحے پہلے امریکی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑا امپارٹنٹ بیان دیا کہ وہ پاکستان کے ساتھ ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، پاکستان کو پسند کرتے ہیں، اور پاکستان ایک اہم ایٹمی طاقت اور قوت ہے. ہماری ایٹمی صلاحیت کو بھی اس انداز سے تسلیم کیا جانا، میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کے لیے بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے خٹک صاحب، پاکستان تحریک انصاف نے بھی ایک بڑا فیصلہ کیا. آپ لوگ احتجاج کی بات کر رہے تھے، لیکن عمران خان صاحب نے کہا کہ جو حالات ہیں، خطے کے جو حالات ہیں، اس کو سامنے رکھتے ہوئے اب 2 ہفتے کے لیے اس کو مؤخر کر دیا ہے. آپ اس سارے حالات کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پاکستان تحریک انصاف کا فیصلہ ہے، اس میں اوبیسلی کچھ ایسی چیزیں تھیں جو خطے کے اندر ہو رہی ہیں، اور اب آپ ان چیزوں کو اسی نظر سے دیکھیں گے یا کچھ صورتحال آپ کو یہاں پہ بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، ایران جو ہے وہ ہمارا پڑوسی ملک ہے، اور اگر ایران کی لڑائی کسی دوسرے ملک کے ساتھ ہوتی تو شاید ہمارا انٹرسٹ لیول اتنا زیادہ نہ ہوتا. لیکن چونکہ وہ اسرائیل کے ساتھ لڑ رہا ہے، اور اسرائیل جو ہے وہ فلسطینیوں کا قاتل ہے. جس طریقے سے اسرائیل نے غزہ کے اوپر جو اٹیکس کیے، جو بے گناہ نہتے لوگوں کو انہوں نے شہید کیا، اور جس بے دردی کے ساتھ فلسطین کے لوگوں کے ساتھ اس نے ظلم کیا، تو اسرائیل کے اوپر جو بھی اٹیک کرے گا، پاکستانی بحیثیت قوم ہم کھڑے ہوں گے ادھر ہی، کیونکہ ہمارا ازلی دشمن جو ہے وہ اسرائیل ہے. دیکھیں، جب انڈیا نے پاکستان کے اوپر اٹیک کیا، جتنے بھی ڈرونز تھے آدھے سے زیادہ تو اسرائیل نے دیے تھے.
तो अब वक्त आ गया है कि हम इसराइल से अपना बदला लें। ईरान के साथ हमें खड़ा होना चाहिए, हर फोरम के ऊपर उनके साथ हमें खुल के ओपनली ईरान को सपोर्ट करना चाहिए। देखिए, जब मामलात जंगी सूरत हाल बन जाए, जब इंडिया के साथ हमारे जंगी मामलात बने, जब इन्होंने अटैक किया पाकिस्तान के ऊपर, तो उस वक्त भी तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब का पैगाम, उनका मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह था कि हम अपने मुल्क के साथ खड़े हैं। जो भी बैरूनी अनासर हमारे मुल्क के ऊपर यलगार करेंगे या हमारे खिलाफ ऐलान जंग करेंगे, तो उस वक्त पर हम सियासत को पीछे छोड़ के अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क की दिफा के लिए खड़े होंगे। तो इस वक्त जो ईरान का मामला है, चूँकि ये सिर्फ ईरान तक नहीं रहेगा, ये मामला शायद आगे भी चला जाए, क्योंकि इसराइल के कुछ अच्छे अज़ाइम नहीं है, स्पेशली पाकिस्तान के हवाले से भी। तो इन तमाम चीज़ों को देख के, इनको नज़र रखते हुए, हमने तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान साहब ने ये फैसला किया है कि 2 हफ्ते तक हम अपने तमाम पॉलिटिकल जो हमारी एक्टिविटीज़ है या जो हमारी तहरीक है, हम इसको फ़िलहाल पोस्टपोन करते हैं। जब हालात बेहतर होंगे या जो इंटरनेशनली जो हालात, जो सूरत हाल पैदा होगी, उसके मुताबिक फिर हम दोबारा फैसला करेंगे। अच्छा जनाब साहब, ये बड़ा एक क्रिटिकल मोमेंट है इस वक्त ये हमारे खित्ते के अंदर, जो इसराइल और ईरान की जंग चल रही है। इस मौके के ऊपर फील्ड मार्शल साहब का सदर ट्रंप साहब से मिलना, ये भी हैं कि क्वेश्चंस हैं कि क्या, अब एजेंडा तो पता नहीं है कि मुलाकात में क्या बातें होंगी, हो सकता है कि ये चीज़ भी डिस्कस हो। ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि पाकिस्तान से ताउन मांगा जाए, इसलिए कि जिस किस्म की ज़ुबान ट्रंप साहब ईरान के हवाले से इस्तेमाल कर रहे हैं, वो खामनाई साहब को डायरेक्ट हिट करने की बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं तुम्हारे बंकर का भी हमें पता है, वो तेहरान के शहरियों को कह रहे हैं कि आप शहर छोड़ के चले जाओ। तो क्या कोई फ़ौजी मदद, कोई इस किस्म की चीज़ वो पाकिस्तान से मांग सकते हैं, और अगर वो मांगते हैं तो फिर पाकिस्तान का क्या रद्द अमल होगा? देखिए अतर साहब, पाकिस्तान ने सिक्योरिटी काउंसिल में जो अपनी करारदाद लाई है ईरान के बारे में, और जैसे खटक साहब अभी फरमा रहे हैं कि ये इज़राइल है दूसरी तरफ, हम इज़राइल को मानते ही नहीं है। फ़लस्तीन के 2 स्टेट सलूशन के हमारे मौक़िफ़ है स्टेट का, मोहम्मद अली जिन्ना उस वक्त से चलो, और ये मौक़िफ़ बेस्ड है ऑन द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। ये किसी इंडिविजुअल का फैसला यानी पाकिस्तान की आवाम एक ओवरऑल। तो अमेरिका भी ठीक है, वो बड़ा पावर ज़रूर है, लेकिन अमेरिका अगर पाकिस्तान को अपना फ्रेंड समझता है या उन्होंने उनको बुलाया हो, तो वो कभी भी पाकिस्तान की सेंसिटिविटीज़ की मद्देनज़र रख के कोई चीज़ मांगेंगे। पहली बात तो है कि वो आई डोंट थिंक सो कि दे नीड आवर सपोर्ट, और अगर वो मांगी गई तो पाकिस्तान विल नेवर एग्री टू इट जी, चाहे, और आई एम वेरी क्लियर अबाउट द फील्ड मार्शल कि वो तो बिल्कुल सवाल ही नहीं पैदा होता। अच्छा, वैसे अगर सर अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला करना हो, तो उसके रीजन के अंदर कोई अड्डे हैं, या जो पाकिस्तान की ज़मीन की या फ़ज़ाई हदूद की उसको ज़रूरत होगी? देखो, उनके मिडिल ईस्ट में अराउंड 36 और इस रीजन में तकरीबन 36-40 के करीब उनके डिफरेंट बेसेस हैं, वो वहाँ से कर सकते हैं। फिर उनके समुंदर में उनकी सलाहियत है, वो अपने शिप्स आगे ला सकते हैं, उससे कर सकते हैं। और फिर एयर टू एयर फ्यूलिंग, देखो उसको एयर के लिए सपोर्ट चाहिए ना मेनली। तो बूट्स ऑन ग्राउंड, तो अमेरिका अफगानिस्तान की गलती के बाद दे विल नेवर कमिट दिस मिस्टेक कि वो अपने फौजी उतारेंगे किसी मुल्क के अंदर। देखिए ना, ये उस कॉन्टेक्स्ट में बात चलती है कि जब रिजीम चेंज के लिए अगर उनको इराक बनाना पड़े, तो इराक में भी उन्होंने बूट्स ऑन ग्राउंड आए थे, सारा कुछ हुआ था, लेकिन एनवायरनमेंट वाज देयर। ये ईरान है, यहाँ के ईरानियन नेशन जो है, इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी नेशन। और ऑलरेडी आप देख रहे हैं उनको कि जब आपके मेन डोमेन में वो लड़ रहे हैं, तो वो एक डोमेन अगर उनकी बंद होगी तो वो किसी और डोमेन, मेरे ख्याल में इरानियंस को ये सूट करेगा कि बूट्स ऑन ग्राउंड आ जाएं, सो दे हैव सम ऑब्जेक्टिव अवेलेबल। अभी तो उनका मिसाइल जाता है, उसने 2 मुल्कों के ऊपर से या 1 मुल्क के ऊपर से जाना है, उधर एयर डिफेंस का वो सामना करता है, फिर समुद्र में एयर डिफेंस है, फिर यूके की चीजें पड़ी हुई हैं पार्टनर्स, तो यहाँ पे तो उनको अवेलेबल हो जाएंगे। अमेरिकन्स विल नेवर डू दिस मिस्टेक, नॉर दे विल आस्क पाकिस्तान कि वो करें, और अगर कहते भी हैं तो पाकिस्तान विल नेवर एवर एग्री ऑन दिस। वी कांट अफोर्ड, ऑलरेडी हम अफगानिस्तान के विक्टिम हैं, यहाँ पे ये ईरान में जब हम इन्वॉल्व हो जाएंगे तो फिर तो पाकिस्तान का फिर मैं एक छोटी सी ब्रेक लूँ, इसमें इंपॉर्टेंट किरदार चाइना का और रशिया का भी होगा, वो क्या आप सकते हो? अच्छा मलिक साहब, अब ऑब्वियसली ये बड़ा इंपॉर्टेंट दौरा है और इसमें मुख्तलिफ चीज़ें डिस्कस होंगी। आपको लगता है कि जो इस वक्त अमेरिका का मूड है ईरान के हवाले से, जिस किस्म की ईरान में वो धमकियां दे रहे हैं और वो एक रजीम चेंज की बात कर रहे हैं, तो ये एक ट्रिकी मुलाकात भी होगी, पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ भी रखना होगा, पाकिस्तान को बड़ा नाप तोल के बात करनी पड़ेगी। तो आपको लगता है कि या फिर वो चीज़ इतनी ज़्यादा डिस्कस नहीं होगी, ज़्यादातर जो पाकिस्तान के मामलात हैं, सरमायाकारी हो गई, दीगर चीज़ें हो गई, वो फोर फ्रंट पे होंगी? मैं समझता हूँ पाकिस्तान के मामला ज़्यादा फोर फ्रंट पे होंगे,
ایران اور جو اسرائیل کی اس وقت جنگ ہے، اس میں جو جنرل صاحب نے بات کی، میں بالکل اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب اس حوالے سے اگر کوئی بات چیت ہوتی بھی ہے تو ان کا جواب بڑا واضح اور دو ٹوک ہوگا کہ ہم جو ہے ایران کے خلاف کسی جارحیت کو سپورٹ نہیں کرتے، اور ہم کسی ایسے چیز کا حصہ نہیں بن سکتے جس پہ ایران کو ٹارگٹ کیا جائے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ایران کا خاص طور پہ اگر امریکی پریزیڈنٹ کی اب تازہ ترین بات چیت کو سنیں، جس میں انہوں نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ ایران کی لیڈرشپ نے ان سے رابطہ کیا ہے، تو میں نے ان سے کہا بہت دیر ہو چکی ہے اور ایران کو غیر مشروط طور پہ سرنڈر کرنا پڑے گا، کیونکہ اس کی ساری ایئر سپیس ہمارے کنٹرول میں آ چکی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو ایران کے خلاف کارروائی اسرائیل کی طرف سے کی جا رہی ہے، یا امریکہ اس جنگ کا حصہ بن جاتا ہے، تو امریکہ کے پاس آپشن پاکستان کے علاوہ بے شمار آپشن اس کے پاس موجود ہیں، اور امریکہ بھی نہیں چاہے گا کہ پاکستان کے اس قسم کی ڈیمانڈز کرے جس کے پر ملک صاحب آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ سوری ملک صاحب آپ کو دوسری طرف اگر دیکھا جائے، جی ملک صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ یہ تھوڑا سا اس پہ بھی روشنی ڈالیے گا کہ آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ اب ایران کے اندر حکومت کی تبدیلی چاہتا ہے، امریکہ اس سے کام پہ نہیں رکے گا امریکہ؟ دیکھیں، اگرچہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ بار بار بات کہہ چکے ہیں کہ ہم ایران کی لیڈرشپ میں تبدیلی نہیں چاہتے، لیکن اگر میں حالات اور واقعات کو دیکھوں تو مجھے لگتا یہ ہے کہ امریکہ کہہ کچھ اور رہا ہے، لیکن اس کا مقصد یہی ہے کہ ایران کی جو لیڈرشپ ہے یا ایران کے اندر جو اس وقت کمانڈ ہے اس کو تبدیل کرنے کی وہ کوشش کرے۔ آج جو کچھ امریکی پریزیڈنٹ نے کہا، انہوں نے کہا کہ پچھلے 40 سال سے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف ایران جو ہے وہ نعرے لگا رہا ہے، اور امریکہ کی سلامتی کے خلاف جو ہے وہ اقدامات ایران کر رہا ہے۔ گویا آج اس پوری آئیڈیالوجی کا جس کا ایران ہمیشہ سے اظہار کرتا رہا ہے، کیونکہ ایران نے ہمیشہ یہ سمجھا کہ فلسطین کے معاملے پہ، بیت المقدس کے معاملے پہ جو امریکہ کی پالیسی رہی ہے وہ ہمیشہ فلسطین کے مسلمانوں کے خلاف رہی ہے۔ تو اس لیے آپ کو بھی یاد ہوگا، ہم نے سڑکوں پہ جلوس بھی دیکھے، ہم نے اس بات کا اظہار بھی دیکھا، پورے تہران کے لوگوں نے بھی دیکھا کہ کس طریقہ سے ایران کی قوم نے اس بات کا کھل کر اظہار کیا ہے۔ تو گویا اب اس آئیڈیالوجی کی طرف امریکی پریزیڈنٹ آتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ گویا یہ لگتا یہ ہے کہ وہ شاید وہاں کی لیڈرشپ کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ شاید وہ اگر اس قسم کے اقدامات اٹھائیں گے تو وہاں کی لیڈرشپ جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گی۔ ایران کا ایک اپنا اس کی تاریخ ہے، ایران کی قوم کی ایک اپنی آئیڈیالوجی ہے، ان کی ایک اپنی کمٹمنٹ ہے۔ یہ مشکل بڑا ہوگا اس وقت ان حالات میں، خاص طور پہ امریکہ کے لیے اور پوری دنیا کے اندر، جس کا ذکر ابھی آپ نے بھی کیا، چین کا بھی اپنا ایک کردار ہے، لیکن کیا اگر امریکہ جنگ میں خود براہ راست ملوث ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ایران کے پاس آپشنز کیا بچیں گے؟ صورتحال خاصی تشویشناک ہے ایران کے لیے بھی۔ ایران کا واحد ٹارگٹ ہے کہ ایران جو اسرائیل کو نشانہ بناتا ہے۔ یہ بات درست ہے کہ اسرائیل کے اندر اگر تل ابیب میں تھوڑے سے بھی واقعات بڑھتے ہیں تو اسرائیل کے لیے مشکل ہو جائے گا اس جنگ کو جاری رکھنا، لیکن اگر امریکہ کی جس طریقے سے اب بھرپور مدد مل جائے گی، اس کے بعد ایران کے لیے اپنی دفاعی پوزیشن کو اور بہتر کرنا بھی ایک بڑا چیلنج ہوگا۔ ٹھیک ہے خٹک صاحب، تحریک انصاف اس سارے معاملات پہ کہاں پہ کھڑی ہے؟ اگر امریکہ چاہتا ہے کہ وہاں پہ رجیم چینج ہو، بہت سارے سیاسی معاملات بھی ہیں، ایک طرف آپ کی حکومت کے ساتھ بھی لڑائی چل رہی ہے، حکومت کے خلاف احتجاج والی بات بھی ہو رہی ہے، پھر یہ بھی مسئلہ آ گیا ہے، کیا کلیئرٹی ہے جماعت کے اندر اس چیز پہ ڈسکس ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے خطے کے اندر؟ ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ اسرائیل کے حوالے سے عمران خان صاحب کا، تحریک انصاف کا بڑا ہی واضح موقف ہے۔ کچھ دوست کہہ رہے ہیں ٹویٹ نہیں آیا ابھی تک۔ دیکھیں وہ جیل میں ہے، اگر اتنی کمزور حکومت ہے کہ آپ کو عمران خان کی ٹویٹ کی ضرورت ہے، آپ کو عمران خان کی بیانیہ کی ضرورت ہے، اگر آپ کو عمران خان کے ذریعے پوری دنیا میں ڈپلومیسی کرنی تو پھر کیوں جیل میں رکھا ہے اس کو؟ وہ ایک بندہ جیل میں گلے ایسے کر رہے جیسے، مطلب اگر آپ مجھ سے یہ سوال کریں کہ آپ کیوں نہیں کر رہے تو ایک تک بنتا ہے، وہ جیل میں ہے۔ دیکھیں اس تک بہت سی چیزیں نہیں پہنچتی جب تک ملاقاتیں انہوں نے بند کرا دی۔ کل ہی ان کی بہنیں ملی ہیں، دیکھیں پولیٹیکل لیڈرشپ مل نہیں رہی، اور اس کے باوجود گلے ایسے کرتے جیسے عمران خان حکومت میں بیٹھا ہو۔ اگر آپ مجھ سے یا تحریک انصاف کا موقف پوچھتے ہیں اس حوالے سے، تو جو قائد اعظم محمد علی جناح
کا جو فرمان تھے اسرائیل کے حوالے سے کہ ہم نہ اسرائیل کو اسٹیٹ تسلیم کرتے ہیں، نہ یہ ان کی سرزمین ہے، یہ فلسطینیوں کی ہے، یہ بیت المقدس ہے، یہ ہماری مقدس، یہ ہمارا قبلہ اول رہا ہے. تو اس کے حوالے سے تو ہمارا بڑا ہی واضح موقف ہے. رہی بات دیکھیے، اگر جب افغانستان کے اوپر امریکہ نے اٹیک کیا تو اس وقت بھی اگر پرویز مشرف ایبسلیوٹلی ناٹ بول دیتا تو آج یہ حالات نہ ہوتے جو افغانستان میں ہوئے، یا جو ہمارے 70-80 ہزار لوگ اس میں شہید ہوئے، ہمارے فوجی جوان شہید ہوئے، ہمارے عام سویلین شہید ہوئے. اس جنگ کی وجہ سے آج وہ تمام چیزیں آج بھی ہم خیبر پختونخوا کے لوگ بھگت رہے ہیں، کیونکہ ہم جنگ میں جب فریق بنے. دیکھیں ہم نے کسی بھی جنگ کا حصہ نہیں بننا. رہی بات امریکہ کی، دیکھیں کچھ چیزیں آپ نے بڑے طریقے سے ہینڈل کرنی ہوتی ہے. جب تک آپ اپنے قوم کے لیے، آپ اپنے خودداری کے لیے سٹینڈ نہیں لیں گے تو آپ کی کوئی عزت نہیں کرے گا. عمران خان صاحب نے بھی تو ایبسلیوٹلی ناٹ بولنا چاہیے تھا. اگر اس جنگ میں امریکہ ہمیں شامل ہونے کے لیے کہے یا ہمیں اسرائیل کے خلاف استعمال ہونے کے لیے کہے تو ہمیں اسٹیٹ اب ایبسلیوٹلی ناٹ بولنا چاہیے. دیکھیں سیاست بہت سی چیزیں وہ ہم پیچھے رکھیں گے، لیکن جب پاکستان کی خودداری کی بات آئے گی، جب پاکستان ریاست پاکستان کی عزت کی بات آئے گی، تو ہمارے ساتھ جو پچھلے 2.5-3 سالوں میں جو ظلم، جو جبر، جو ہمارے لیڈرشپ کے ساتھ ہوا، جو ہمارے کارکنان کے ساتھ ہوا، وہ چیزیں ہم پیچھے رکھ کے ہم اپنے ریاست پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ٹھیک. اچھا جنرل صاحب، روس اور چائنا کیا وہ الاؤ کریں گے رجیم چینج؟ چائنا نے تو دیکھیں اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ کی بھی بات کی ہوئی ہے، وہاں پہ بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں. کیا ان کے لیے یہ چیز قابل قبول ہوگی؟ دیکھیے ون آف دی آبجیکٹو ایران کے جو اکنامک آبجیکٹوز میں جو لنکس ہیں اور جو روٹس ہیں، جو BRI پروجیکٹ ہے، دیٹ از آلسو ون آف دا میجر آبجیکٹیوز، اس کو اسکٹل کرنا. اور وہ آف کورس ایران چائنا کی اتنی ہیوج انویسٹمنٹ ہے اور آگے جو ہونی ہے، اٹس اے ہیوج انویسٹمنٹ، وہ اس کو ڈسٹرب کرے گا جی. اسی طرح افغانستان آلریڈی اس کو ڈسٹرب کر رہا ہے، یہ ایک اس کا اسکٹلر کے طور پہ آئے گا. تو چائنا کے جو انٹرسٹ ہیں وہ ڈیمیج ہوں گے جی. تو اس وجہ سے چائنا بالکل آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ ڈائریکٹلی انوالو ہوگا کسی کانفلکٹ کے بیچ میں، بٹ چائنا ڈپلومیٹیکلی یا ریجن کے بیچ میں یا پولیٹیکلی ایک اپنا ویٹ ضرور ڈالے گا. اور آلریڈی ان کی وہاں سے اسٹیٹمنٹس آنا شروع ہو گئے ہیں. پریزیڈنٹ نے بڑا کلیئرلی اپنی پوزیشن لی ہے، امریکہ کو انہوں نے ایک کائنڈ آف اے وارن کیا ہے. پھر اور بھی بہت ساری اس طرح کی سپورٹس ہوتی ہیں جو کچھ ٹیسٹڈ سپورٹس ہوتی ہیں، مے بی وہ بھی پھر اس لیول پہ کسی پہ چلے جائیں، بٹ اپیرنٹلی وہ ڈائریکٹ کنفرنٹریشن میں نہیں آئے گا. رشیا جو ہے، رشیا نے تو بڑا کلیئر سٹانس لیا جی. انہوں نے اس کو انجسٹ وار کیا ہے اور انہوں نے اسرائیل کو رکاوٹ سمجھا ہے، ڈائلاگ کے بیچ میں بھی رکاوٹ سمجھا ہے. تو جو پولیٹیکلی ڈپلومیٹک ایک وہ جو ویٹ ہے نا، جو اس نے آلریڈی ویکنڈ کر دیا. پھر رشیا کو ابھی تک ذرا سیریا والے زخم نہیں بھولے، رشیا کو ابھی ذرا یوکرین والا جو ابھی اس کے ساتھ فرام دا ویسٹ، تو یہ جو بڑی طاقتیں ہوتی ہیں نا جی، یہ کبھی کبھی وہ جو گاؤں کی سیاست، گاؤں میں ساری جو پاور کا ایک وہ گیم ہوتا ہے، تو وہ چودھری صاحب ڈائریکٹ کسی سے جا کے لڑتے نہیں ہیں. وہ کبھی منشی کو بھیج دیں گے، کبھی کسی کو کہہ دیں گے، کبھی کسی کو کہہ دیں گے. تو وہ ان کی پراکسیز کے طور پہ اس طرح، تو وہ رشینز بھی پنچڈ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تھوڑے سے ڈسٹرب ضرور ہے. پھر جو ٹرمز تھی، جو ٹریڈ کے اوپر ٹرمز پریزیڈنٹ پوٹن سے وہ کروانا چاہتے تھے ٹرمپ، وہ بھی آلموسٹ ایگری اس طرح نہیں کروا پائے، کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے ٹرمپ کے اکنامک مین فائدہ تو اس ڈائلاگس کا، سب چیزوں کا، وہ یونائٹڈ اسٹیٹس کو تو ڈائریکٹ بہت فائدہ ہو رہا ہے، لیکن رشیا کے لیے اس کے بیچ میں کچھ ہے، تو انہوں نے پرولونگ کیے. رشیا میں بھی سپلائز بھی کر سکتا ہے لیٹر سٹیجز کے اوپر اگر پرولونگ ہوتی ہے، اور ایران کے ساتھ کھڑا بھی ہو سکتا ہے، بٹ ڈائریکٹ کنفرنٹریشن میں اس وقت وہ بھی نہیں ہے کہ آلریڈی دے آر ان دا وار. تو لیکن وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ یہاں پہ ایران کے بیچ میں آ کے بیٹھ کے، اور خاص طور پہ چائنا کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ ایران جیسی جگہ پہ اسٹریٹجک لوکیشن پہ جدھر وہ دیکھیں نا یہ سیز کو جس طریقے سے پھر وہ کنٹرول کرے گا، کہ چائنا کے جتنے بھی انٹرسٹ ہیں اس کو ہارم کرے، کیونکہ یہاں سے میجر سپلائز جو ایشیا میں جاری ہے، چائنا از ون آف دا میجر کنٹری جس کو یہ سپلائز جاری ہے، تو اس کو کہیں نہ کہیں وہ تنگ کرتے رہیں گے. تو ایک پرماننٹ اریٹنٹ کوئی بھی بگ پاور اپنے نیبرہڈ میں نہیں چاہتی. ٹھیک. امریکہ کی جانب سے ایران کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں. آیت اللہ خامنائی صاحب نے بھی ٹویٹ کر کے کہا ہے کہ ایرانی قوم کسی قسم کی دھمکیوں سے ڈرنے والی نہیں ہے. دوسری طرف بہت ساری نئی چیزوں کے حوالے سے عالمی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے. یہ سامنے آپ تصویر دیکھ سکتے ہیں. یہ امریکہ کا ایک بم ہے جس کو MOP بم کہتے ہیں. اس بم کا وزن تقریباً 30,000 پاؤنڈ ہے، یعنی تقریباً 13,600 کلو گرام.
اس بم کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ بنکرز کے اندر بھی جا کے تباہی کر سکتا ہے، 200 فٹ زمین کے اندر تک جو ہے یہ تباہی پھیلا سکتا ہے۔ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ امریکہ نے ڈیزی کٹر بم افغانستان میں استعمال کیے، 2017 میں مدر آف آل بمز، وہ بھی ایک بہت بڑا بم تھا، اس کا وزن غالباً تقریباً 9000 کلو گرام کے قریب تھا، اس کو بھی افغانستان میں استعمال کیا گیا۔ اب عالمی میڈیا اس بم کے حوالے سے چیزیں بتا رہا ہے، پر اگر آپ دیکھیں جتنا بھی اسلحہ امریکہ کا استعمال ہوتا ہے، یہ اسلحہ ٹیسٹ کرتے ہیں، یہ مسلمان ممالک میں استعمال کرتے ہیں۔ اس سے پہلے جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں گزشتہ چند دہائیوں کے دوران، یہ ساری جنگیں جو ہیں مغرب آپ کو لڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن ان میں سے کوئی بھی جنگ جو ہے وہ مغربی زمین پہ لڑی نہیں گئی، یہ مسلمان ممالک میں لڑی جاتی ہے یا کسی اور غریب ملک کے اوپر لڑی جاتی ہے، وہاں پہ بم برسائے جاتے ہیں، اسلحہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ اب اگین اس بم کے حوالے سے عالمی میڈیا نے خبریں دینا شروع کر دی ہیں کہ جی وہ بم ہے جو ایران کے اندر استعمال ہو سکتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ استعمال نہیں ہوگا۔ مخصوص نشستوں والا معاملہ سپریم کورٹ میں سنا جا رہا ہے۔ آج سلمان اکرم راجہ صاحب نے دلائل بھی دیے، انہوں نے کیا کہا، جج صاحبان کے سامنے اپنی کیا عرض رکھی، ذرا یہ چھوٹا سا کلپ سنیے گا، پھر ہم گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ My own case, I had filed my ticket and obtained a receipt from the RO. I filed that receipt. I'll come to that. And when they filed my nomination papers, in particular Salman Raja, they said, "Ji, inhone to ticket hi nahi file kiya tha." I'll show that. So there was clearly prevarication before this court in the presentation of the record. جی کھٹک صاحب آپ نے سنا ہے، اب انہوں نے کہا جی میں نے ٹکٹ جمع کرایا تھا لیکن پھر بھی مجھے آزاد ڈکلیئر کیا گیا۔ کیا آپ بھی آزاد الیکشن لڑ کے آئے تھے؟ آپ نے ٹکٹ جمع کروایا تھا، آپ کے اوپر کیا معاملہ بنا؟ دیکھیں اطہر بھائی، یہ میں آن دا ریکارڈ اگر سپریم کورٹ ہمیں بلائے تو ہم ججز کے سامنے یہ گواہی دینے کے لیے تیار ہے کہ ہم جتنی بھی جیت کے آئے ہیں، ہم تحریک انصاف کے ہیں، ہمیں ووٹ عمران خان کا پڑا ہے۔ گو کہ سپریم کورٹ کے غلط فیصلے کی وجہ سے ہم سب لوگ اتنے بڑی پارٹی سے جب نشان لیا گیا تو ہم انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں، ہم نے ٹکٹ بھی جمع کرایا۔ جو لسٹ آئی تحریک انصاف کی جانب سے، جو ویب سائٹ پہ آج بھی پڑی ہوگی، میں نومینیٹڈ کینڈیڈیٹ جتنے بھی اس ٹائم قومی اسمبلی میں ہیں، ہم سارے کے سارے تحریک انصاف کے ہیں۔ لیکن سپریم کورٹ، جب میں خود گواہی دے رہا ہوں، آر-او نے آپ کو کیا آزاد ڈکلیئر کر دیا تھا؟ دیکھیں آر-او نے انڈیپینڈنٹ، میں نے اپنے فارم میں ان 41 MNS میں شامل ہوں جس نے اپنے نامینیشن فارم میں بھی پی ٹی آئی لکھا تھا۔ اگر مجھے پی ٹی آئی ٹکٹ نہ دی تھی تو میں الیکشن نہ لڑتا، اس لیے میں نے پی ٹی آئی لکھی کیونکہ مجھے پتا تھا کہ پارٹی مجھے ٹکٹ دے رہی ہے۔ تو جو نوٹیفیکیشن الیکشن کمیشن نے جاری کیا ہے کچھ MNS کا، اس میں آپ ہیں؟ میں اس میں ہوں۔ آپ پی ٹی آئی کا مان لیا انہوں نے آپ کو؟ تو ابھی کدھر مانا؟ اگر مانا ہوتا تو آج ہماری مخصوص نشستیں ہمیں ملی ہوتی۔ دیکھیے پاکستان کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی کہ آپ اتنی بڑی جماعت سے پہلے آپ نے نشان لیا، اس کے بعد جب ہم تحریک انصاف میں جانا چاہا تو الیکشن کمیشن نے کہا کہ جی ایگزسٹ نہیں کرتے پارٹی۔ پھر جب ہم سنی اتحاد کونسل میں گئے کہ جی ان کو مخصوص نشستیں نہیں ملتی، پھر لارجر بینچ نے فیصلہ سنایا کہ جی یہ تحریک انصاف کے حصے کی نشستیں ہیں، یہ ان کو دے دیں۔ 41 پی ٹی آئی میں ہے، باقی 15 دن کے اندر کسی بھی جماعت میں جس جماعت میں وہ شامل ہونا چاہتے ہیں شامل ہو جائیں۔ سب نے ایفیڈیوٹ جمع کرائی کہ ہم تحریک انصاف کے، سب کو یقین ہے، مجھے یقین ہے، میں گواہی دینے کے لیے تیار ہوں کہ میں پی ٹی آئی کا ہوں۔ دیکھیں وہ پہلے تو آپ کو مل گئی تھی، اب آپ کو امید ہے کہ مل جائیں گی؟ ان تمام 26ویں آئینی ترمیم کے بعد آپ مجھ سے چھوڑیں، باہر جائیں، آپ سروے کریں اطہر بھائی، آپ کسی سے بھی پوچھ لیں کہ اس کا فیصلہ کیا آئے گا، آپ کو جواب مل جائے گا۔ ہمیں عمران خان کی کیس لگانے کے لیے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے باہر بیٹھ کے ان کو یاد دہانی کرانی ہوتی ہے کہ جی عمران خان صاحب کا کیس لگائیں۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد تو پاکستان کی عدلیہ ختم ہو گئی ہے، یہ ایک صرف عمارت ہے، یہاں سے آپ کو کوئی بھی انصاف ملتا نظر نہیں آئے گا۔ میں ذرا ملک صاحب کو بھی اس میں شامل کروں۔ ملک صاحب، آپ کو یہ کیس کس طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے مجھے اس کے میرٹس اور ڈی میرٹس کا اتنا علم نہیں ہے کہ کیس کس طرف جائے گا۔ کچھ خدشات شاید کھٹک صاحب کے درست بھی ہیں، میں اس پہ کوئی ڈینائی نہیں کرتا۔ ماضی میں بھی ان کے ساتھ کہیں نہ کہیں جو جن زیادتیوں کا یہ ذکر کرتے ہیں وہ ہوئی ہوں گی، ہو رہی ہوں، لیکن ایک نئی چیز اس ملک کے اندر ہو رہی ہے جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔ سارے بینیفیشری ہیں اسی سسٹم کے اندر، کبھی کل بینیفیشری عمران خان صاحب تھے، آج بینیفیشری کوئی اور ہے۔ کل عمران خان صاحب کو جو ہے وہ نظر آتا تھا کہ جناب چیئرمین سینٹ کے انتخابات میں ہم نے کس طریقے سے اپنے مخالفین کو فارغ کرنا ہے، اس طریقہ کار اختیار کیے جاتے تھے، ووٹ زیادہ تھے لیکن کم گن لیے جاتے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا بلوچستان کی حکومت کو جس طریقے سے فارغ کیا گیا تھا، پھر پنجاب میں جس طریقے سے لوگوں کی ڈیل کی گئی تھی،
پھر جو سرور صاحب کو جو سینٹ کے انتخابات میں ووٹ ڈلے تھے، یہ کوئی نئی کہانی تھوڑی ہے. آج یعنی ان کے ساتھ کہیں زیادتی ہو رہی ہے، کل ماضی میں یہ کسی کے ساتھ زیادتی کر رہے تھے. یہ کوئی پاکستان کی انوکھی تاریخ نہیں لکھی جا رہی. دوسری بات رہی، دیکھیں جو کیس کے میرٹس ہوتے ہیں، ڈی میرٹس ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کچھ لوگ شہر کے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو مرن کا شوق بھی سی. جو ہمارے سیاستدان بھی ہوتے ہیں یہ بھی کچھ ایسی چیزیں کر جاتے ہیں، اگر جب پکڑنا کوئی چاہے تو یہ پکڑے جاتے ہیں. دیکھیں ماضی میں یہ سارے ایک دوسرے کو وکٹمائز کرنے کا سلسلہ چلتا رہا، چل رہا ہے، چلتا رہے گا. مجھے تو یہ لگتا ہے. آپ تصور کیجئے رانا ثناءاللہ کو آپ پھانسی کے پندے تک لے کر جا رہے تھے، حنیف عباسی کو آپ پھانسی کے پندے تک لے کے جا رہے تھے. آپ نے نصرت شہباز کو، میاں شہباز شریف کی اہلیہ کو، ان کی بیٹیوں کو یا سیڑھیاں لگا کے آپ گرفتار کر رہے تھے. یہ سارے معاملات ہوتے رہے. حمزہ شہباز کو آپ نے بند کر دیا تھا، شاہد حقان نواسی کو آپ نے بند کر دیا تھا، آپ نے مفتاح اسماعیل کو بند کر دیا تھا. یہ معاملات آج ان کے ساتھ ہو رہے ہیں. یا تو سیاستدان مل بیٹھے ہیں اور اس بات کا طے کریں کہ ہم نے ان چیزوں سے نکلنا ہے. میں کسی غداری کے سرٹیفکیٹ لگانے کا قائل نہیں، لیکن ابھی کھٹک صاحب جو بات کر رہے تھے کہ جی عمران خان صاحب کے ٹویٹ کی حکومت کو ضرورت نہیں ہے، خان صاحب کی ٹویٹ کی پی ٹی آئی کو ضرورت ہے. دیکھیں نا، ہر چیز پہ ٹویٹ چل سکتا ہے، لیکن اسرائیل کے معاملے پہ آ کے آج کے دن تک خاموش ہے. یعنی ٹویٹ بھی نہیں ہے. میں تو سمجھتا ہوں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے پاس ہونا چاہیے. اگر عمران خان صاحب اپنا ٹویٹر ہینڈل جو ایکس ہینڈل استعمال کرنا چاہتے ہیں جیل میں رہتے ہوئے بھی، امریکہ میں کسی بیٹھے ہوئے بندے کو مت دیں، وہ ان کے لیے مسائل پیدا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، میں شاہد صاحب آپ بریفلی کامنٹ کرنا چاہیں گے؟ میں اس کے اوپر دیکھیں، ملک صاحب مختلف چیزوں کو مکس کر رہے ہیں. کیا 2018 کے الیکشن میں نون لیگ سے ان کے نشان لیا گیا؟ کیا اس طریقے سے ان سے کاغذات چینے گئے؟ کیا اس طریقے سے ان کو دیوال میں چندا گیا؟ کیا اس طریقے سے ان کے پولنگ ایجنٹس کو وہاں پہ الاؤ نہیں کیا گیا؟ کیا ان کو کیمپین نہیں کرنے دی گئی؟ کیا ان کو جلسے جلوس نہیں کرنے دیے گئے؟ فریلی ماحول میں انہوں نے الیکشن لڑا تھا. اور جو سب سے امپورٹنٹ ہے، جو جب چیزوں کے مکس کرتے ہیں، دیکھیں 2018 میں ہم اپوزیشن میں نہیں تھے، نہ ہمارا اپوزیشن لیڈر تھا، نہ ہم گورنمنٹ میں تھے. پاکستان پیپل پارٹی کا اپوزیشن لیڈر اور مسلم لیگ نون کا وہ گورنمنٹ میں تھے. دونوں بیٹھ کے الیکشن کمیشنر انہوں نے لگایا تھا، ہمارا کوئی رول نہیں تھا اس میں. نمبر 3، کیا اس طریقے سے ایسے فیصلے آئے تھے کیا اس دور میں کہ اس دن جس دن آپ کو نشان الاٹ ہونا ہو آپ کی پولیٹیکل جماعت کا، وہ آپ سے لے لیں؟ ٹھیک ہے، دیکھیں چیزوں کو مکس نہ کریں. دیکھیں رانا ثناءاللہ کے کیس کے اوپر اس وقت جب ہماری حکومت تھی تو بھی انٹرنل پارٹی میں اس کو ریزسٹ کیا گیا تھا کہ اگر یہ کیس آپ بنا رہے تو غلط کر رہے ہیں اگر اس بندے نے یہ کام نہیں کیا. دیکھیں کوئی قتل کا کیس تو کسی کے اوپر نہیں ڈالا گیا. آپ کو پتہ ہے میرے اوپر 200-300 کے پرچے ہیں، میں قاتل ہو گیا ہوں. دہشت گردی کے بھی ہیں، دہشت گردی کے میرے اوپر 42 سے زیادہ دفعات لگی ہوئی ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ میرے والد صاحب فوج میں رہے اور میں ایک دہشت گرد ہو گیا. یہ اسی طرح جتنے بھی آپ ہمارے لیڈرشپ کو، عمران خان جس کے اوپر 22 اپریل سے پہلے ایک بھی ایف آئی آر نہیں تھی، 107 کی بھی ایف آئی آر نہیں تھی، اور آج عمران خان صاحب جو ہے وہ تقریباً 200 کراس کر چکے ہیں. کیوں؟ کیا وہ دہشت گرد ہو گیا ان 2-2.5 سالوں میں؟ عمران خان نے کوئی گملہ توڑا ہے؟ شیشہ تک نہیں توڑا اس نے. دیکھیں ان چیزوں کو مکس نہ کریں. جو تحریک انصاف کے ساتھ ہوا اس کی مثال نہیں ملتی پاکستان کی تاریخ میں. یہ کہتے ہیں کہ جی نواز شریف یا اس کے خاندان کے ساتھ ہوا، ایک بھی کیس ہمارے دور حکومت میں نہیں بنا. سارے کے سارے پاکستان پیپل پارٹی نے بنائے تھے. جتنی بھی چیزیں تھی یہ تو ہمارے دور حکومت میں نہیں ہوئی تھی. میں ذرا وقت کی کمی جنرل صاحب کو بھی شامل کروں. سر ویسے جنرل صاحب آپ کا تو سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن جو ملک کا سیاسی ماحول ہے اس کو بہتر نہیں ہے. نہیں میں ویسے جنرل صاحب کا کیا تعلق ہے سیاست سے؟ سر ملک کا سیاسی ماحول بہتر ہونا ضروری نہیں ہے. دیکھیں اب اگر پاکستان نے ترقی کرنا ہے، اگر اسی طرح معاملات چلتے رہیں گے تو یقیناً اس میں پاکستان کا بینیفٹ تو نہیں ہے اس میں. دیکھیے بات اس طرح ہے کہ پاکستان ایز اے سیریس چیلنجز، افغانستان کے حالات ہم نے دیکھ لیے، انڈیا کی اپلیکیشن ہو رہی ہے اور ہوگی. ایران میں تھنگز ہیو کم ٹو ایران. آپ کی پروگرام میں ہم نے کہا تھا کہ اگر ایران میں آئے تو پاکستان انوالو ہو جائے گا. پاکستان از آلریڈی ان دس کانفلکٹ آلسو. تو اسٹیچر آف پاکستان وہ ہے جس کا رسپانس ہم نے دیا ہے. وی آل ہیو ٹو رائز ٹو دا اسٹیچر آف دا اسٹیٹ. اس پہ ہماری پولیٹیکل پولرائزیشن، ڈریگنگ اٹ ڈاؤن، تو اپنے اپنے اناق کو گھوڑوں سے اترے. پرابلم پاکستان میں یہ ہے کہ جب ہم انڈیویجولس کے ارد گرد اسٹیٹ کو پھنسا دیتے ہیں ان آل ریسپیکٹس، تو اسٹیٹ کو انسٹیٹیوشنز اور پارٹیز اور یہ ساری چیزیں مل کے اسٹیٹ کو توانا کریں. نو انڈیویجول از بگر دین دی انسٹیٹیوشن
No individual is bigger than the party and no party or institution is bigger than the state. تو ہمیں اپنے اپنے سے نکلنا ہوگا, جمہوریت کو توانا کرنا ہے. ہماری ہر چیز جمہوریت کے بیچ میں تمام سلوشنز ہیں. اس جمہوریت کی وجہ سے آپ وار بھی اچھی لڑ سکیں گے, اس کا اچھا ہونا ضروری ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لا فیئر بالکل ہی مادر پدر آزادی مل جائے. لا فیئر کے نیچے اسٹیٹ کو چلانا ہوگا اور کہیں نہ کہیں سے سٹارٹ کرنا ہوگا. ماضی کی غلطیوں سے سیکھیں, بیگیج میں دبنے کی ضرورت نہیں ہے. وی ہیو ٹو موو فارورڈ. اور کوئی پارٹی, کوئی گروپ, کوئی ادارہ یہ نہ کہے کہ اس نے یہ کیا تو میں یہ کروں گا. ہر کوئی اپنے حصے کی شمع جلاتا جائے اور پھر کہے کہ دوسرا جلا لے گا, اپنی نہیں جلائے گا تو پھر پاکستان کی عوام 21ویں صدی کی عوام ہے. دے آر ناٹ فولز دیٹ یو آر ٹریٹنگ دیم. آپ تینوں شخصیات کا بہت بہت شکریہ. آپ کا بھی ٹائم دیکھنے کا. کل اگین آپ سے اسی ٹائم پہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.